पार्टीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। नई सरकार से क्या उम्मीद रहेगी? नहीं, किसी हवाले से हमें कोई उम्मीद नहीं। ये डराने धमकाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। पता है कि 5 अगस्त के बाद अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो एक ही लीडर है, महबूबा जी। और आज की डेट में हम नेशनल देख रहे हैं, ना हम पीडीपी देख रहे हैं और ना ही कांग्रेस देख रहे हैं। आजकल की डेट में हम खाली ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में कौन आवाज़ उठा सकता है इस कश्मीरी अवाम की। आप जानते हैं कि मुफ्ती साहब जब आए 2002 में यहाँ क्या हालात थे। जो उसने मंशूर पेश किया उसको अमल दरामद भी किया उसने। तो लोग कहते थे हम बचने चाहे, उस वक्त ना डेवलपमेंट की फिक्र थी ना कुछ किया। बच्चे जा रहे थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, उसने वो पूरा किया। जो मंशूर है पीडीपी का, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, उससे नहीं मुतासिर हुआ। बहुत सख्ती आती है हमें, इसलिए हमें वोट डालना है। इंशाअल्लाह पीडीपी को डालना है, वो यहाँ हरियाली लानी है। आदाब, आप देख रहे हैं नो योर कैंडिडेट। आज की मेहमान है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रही है। महबूबा जी, आपका इस प्रोग्राम नो योर कैंडिडेट में खैर मकदम है। 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? पिछले 5 साल से जो जम्मू कश्मीर में एक घुटन है, जो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, जो लोगों का गुस्सा है अंदर से दिल में कि किस तरह गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से 370 को हटाया गया है, तो उसको एक एक्सप्रेशन देने के लिए, उस बात को अपना गुस्सा दिखाने के लिए मैं समझती हूँ इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आज का मुद्दा बिजली तार सड़क पानी का नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि जो 2019 में हुआ पार्लियामेंट में जो किया गया, जिस तरह पार्लियामेंट में ब्रूट मेजॉरिटी को इस्तेमाल किया गया बुलडोज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, इस मुल्क के आइन को, तो वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ आज जम्मू कश्मीर के लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो फ़ैसला जो है हमें कबूल नहीं है। तो मैं समझती हूँ ये इलेक्शन, आज का इलेक्शन ज़्यादातर उसी चीज़ के लिए है। इस इलेक्शन में लोगों के पास आप किन इश्यूज़ को लेके जा रहे हैं, किन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रही है? ये जो आज का इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन है, सड़क बिजली पानी नौकरी के बारे में नहीं है ये। क्यों हम कोई यहाँ पर कोई गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट बनाने के लिए, और जम्मू कश्मीर की मजबूरी ये है कि वहाँ पार्लियामेंट में ऐसे लोग जाने चाहिए जो वहाँ सर उठा के ये बात करे कि आपने हमारे साथ क्या, कितना नाइंसाफ़ी की, कितना जुल्म किया आपने। हमारे जम्मू कश्मीर खूबसूरत जगह को एक तो पहले हमारे पावर्स ले लिए, हमसे सारे इख्तियारात छीन लिए, उसके बाद हमको तोड़ दिया, लद्दाख को अलग किया, हमें अलग किया, और उसके बाद तब से लेके आज तक रोज़ कोई ना कोई ऐसा फरमान जारी होता है जिससे जम्मू कश्मीर के लोग और ज़्यादा अपने आप को बेइख्तियार पाते हैं। आपने देखा लद्दाख के हालात को, जो लद्दाखी बहुत खुश हो गए थे 370 ख़त्म होने के बाद। आपने देखा जम्मू के डोगरों का क्या हाल है। कश्मीर के लोग तो बात ही नहीं कर पाते, ये तो जेल खाना है, बात करोगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसलिए ये बातें मुझे लगता है मुल्क के पार्लियामेंट में बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो बीजेपी एक नैरेटिव चला रही है कि जम्मू कश्मीर में सब चंगा है, सब ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट आता है वो सेल्फी लेता है बाग में, पर लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग कितने नाखुश हैं, वो कितनी तकलीफ में है। तो मैं समझती हूँ ये एक मौका है जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी नाराज़गी दिखाने का। डिलिमिटेशन में जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बहुत सारे इलाके जो कश्मीर के हैं इसे काट दिए गए हैं, और जम्मू रीजन के बहुत सारे इलाके इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो इस फैसले से आपको क्या लग रहा है कि क्या लोग खुश हैं, और आपको ये फैसला कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो अगेन ये तो जो है डिसएम्पावर करने वाली बात है। मुसलमानों को, कश्मीरियों को, हमारे जो है पहाड़ी भाई हैं, गुजर भाई हैं, बाकी लोग हैं, राजौरी पुंछ के हमारे हिंदू लोग हैं, हमारे सिख हैं, सबको डिसएम्पावर ऐसे एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ दिया कि ना उनकी कोई ताकत रहे ना हमारी कोई ताकत रहे। ये तो शुक्र है कि मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाया था,
جس پہ ٹنل بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک دوسرے کے پاس ہمارے پاس آواجاوی ہے، نہیں تو ہم کیا کرتے. راجوری کو کسی کو مسئلہ ہوتا تو بیچارہ پہلے وہ جموں پہنچتا، جموں سے سری نگر آتا ہے. کشمیر کے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو راجوری پہنچنے میں 2 دن لگ جاتے. یہ تو میں کہتی ہوں الحمدللہ مغل روڈ بنا ہے، ادروائز انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ڈیلیمیٹیشن کے بعد اس کانسٹیچوئنسی میں بی جے پی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک جڑ گیا ہے، اور بی جے پی نے پہاڑیوں کو ریزرویشن دے کر ایک اور ووٹ بینک قائم کرنے کی کوشش کی ہے. مگر پھر بھی بی جے پی اس کانسٹیچوئنسی اور ویلی کے جو باقی کانسٹیچوئنسی سے ہے ان سے چناؤ نہیں لڑ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ کیسے لڑیں گے؟ وہ پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، مسلمانوں کو گھسپیٹیے کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو آپ کے منگل سوتر ہے وہ مسلمان لے جائیں گے، آپ کے مکان مسلمان لے جائیں گے. ہندو کو کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ. ساری ان کی جو مہم ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. ان کے مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، ان کے مدرسے بند کیے جا رہے ہیں، ان کو لنچ کیا جا رہا ہے، اور یہ ٹاپ لیول سے یہ باتیں آ رہی ہیں. تو ایسے میں مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے نا ہماری، چاہے پہاڑی ہے تو مسلمان ہی ہے نا، گجر ہے تو مسلمان ہی ہے نا وہ. تو جب آپ مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں گے، جو ہمارے ہندو بھائی بھی پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو میجورٹی ہے ہندوؤں کی وہ سیکولر ہے، وہ بھائی چارہ چاہتے ہیں. ان کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے جب یہ سب اس قسم کے باتیں ہوتی ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اس وقت فرسٹریٹ ہو چکی ہے اور وہ ہندو مسلم کرنے لگی ہے. پرائم منسٹر نے ریسنٹلی ایک چناوی ریلی کے دوران ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے منگل سوتر کے بارے میں، اور بہت سارے کنٹروورشل ایشوز بھی اٹھائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کو؟ مجھے تو افسوس ہے ہمارے پرائم منسٹر، پورے ملک کے پرائم منسٹر اتنی ایسی بات کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کانگریس تو 50-60 سال اس ملک میں حکومت کی، آج تک تو کسی بیٹی کا کسی ماں کا منگل سوتر لے کے انہوں نے مسلمانوں کو نہیں دیا، کسی کی پراپرٹی لے کے مسلمانوں کو نہیں دی. ہاں جو کانگریس کا مینیفیسٹو ہے بڑا زبردست ہے، جہاں وہ لاکھوں نوکریوں کی بات کر رہے ہیں، عورتوں کو سرکاری نوکریوں میں 50% ریزرویشن دینے کی بات کر رہے ہیں، MSP کی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، جس سے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی گھبرائی ہوئی ہے. یہ چناؤ آپ انڈیا بلاک کے کینڈیڈیٹ کے خلاف لڑ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا آپ پھر بھی انڈیا بلاک میں ہیں یا آپ ان سے جدا ہو گئی ہیں؟ انڈیا بلاک کی جو راہل جی کی آئیڈیالوجی ہے، جس مقصد کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، جس کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، جس کا ہم بھی شکار ہو گئے. 370 کو ہٹاتے ہوئے بی جے پی نے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بھی توڑ دیا ہے. جموں کشمیر میں جو حالات، جو ایک لیبارٹری بن چکا ہے، جو ہندو مسلم کیا جا رہا ہے، اس بھائی چارے کو بچانے کے لیے اگر راہل گاندھی آگے آتے ہیں تو ہم تو بلا شرط و شروط ان کو ساتھ دیتے ہیں، انڈیا بلاک کو ساتھ دیتے ہیں. رہی بات ہماری اور نیشنل کانفرنس کی، میں نے بہت کوشش کی تھی. میں نے بامبے میں بھی فاروق صاحب کو یہ گزارش کی کہ آپ سب سے سینئر لیڈر ہیں، آپ فیصلہ کر لیجئے جموں کشمیر کا سیٹوں کو لے کے. پر انہوں نے فیصلہ تو کیا، یک طرفہ کیا، اور یک طرفہ بھی کرتے تب بھی چلتا. وہ کہتے 3 سیٹیں ہم نے لڑنی، وہ بھی چلتا. مگر کم سے کم ہم سے پوچھ لیتے، ہمیں بلاتے. پر اس کے برعکس عمر صاحب نے پریس کانفرنس بلائی اور پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ پی ڈی پی ختم ہو چکی ہے، ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہا، ہمیں میدان میں آنا پڑا. الطاف بخاری صاحب اور سجاد لون صاحب کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو 370 کا ایشو اس چناؤ میں اٹھا رہے ہیں تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اٹھا رہے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ان پارٹیز کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. وہ پارٹیز تو ہماری پارٹی کو توڑ کے بنی ہے، ہمارے لوگ اس میں ہیں. 80%، 90% لوگ وہی ہیں جو کل پی ڈی پی کے ساتھ تھے، جو پی ڈی پی کے آئیڈیالوجی کے ساتھ تھے. تو ان کو دبا کے، ان کو ڈرا کے، دھمکا کے، زیادہ تر لوگوں کو تو ڈرا دھمکا، ابھی بھی ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. ہمارے چھوٹے چھوٹے ورکروں کو پک اپ کیا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے ان کے ذریعے. تو میں اس پارٹی کی کیا بات کروں؟ ووٹرز سے آپ کی کیا اپیل رہے گی؟ جو ابھی 3 کانسٹیچوئنسیز میں چناؤ ہونے کو ہے، تو اپیل کیا رہے گی؟ ووٹر سے میں یہ گزارش کروں گی کہ پہلے تو مجھے خوشی ہے، میں بھی پونچھ گئی تھی، جس طرح وہاں کے لوگوں نے میرا استقبال کیا. ہمارے پہاڑی بھائی جنہوں نے کئی جگہ اعلان کیا کہ وہ مجھے سپورٹ کریں گے، ہمارے گجر، بکروال، ہم ایون ہندوز، ہمارے سردار کشمیر میں جو ہمارا آپ نے دیکھا، جو ہر جماعت کے لوگ چاہے جس جماعت سے بھی وابستہ ہے، جس طرح مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ آج کا الیکشن ایک موقع ہے، یہ بجلی تار پول کے لیے نہیں، یہ این سی اور پی ڈی پی کا
کوئی آپس کا معاملہ نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمیں ایسی آوازیں پہنچانی ہیں جو جموں کشمیر کا جو ایک جیل میں تبدیل کیا گیا ہے. ہمارے ہزاروں کے تعداد میں نوجوان ہمارے جو قید میں بند ہیں, ان کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. جرنلسٹ بات کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. روز 10-15 ایجنسیز ہمارے یہاں چھاپا مارتی ہیں. بزنس ہمارا ٹھپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ سب مسئلے مسائل, جو بھی نوکریاں ہیں اس میں دھاندلیاں ہوتی ہیں ریکروٹمنٹ میں. تو ہمارے بچے بیکار ہیں, بے روزگار ہیں. ہر حساب سے ہم مصیبت میں. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ہماری بجلی پورے ملک کو دیتے ہیں ہم. 100 گنا بجلی فیس ہماری بڑھائی گئی ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے لوگوں کو باہر آنا چاہیے, ووٹ کرنا چاہیے. پتھر بازی سے کچھ نہیں ملتا ہے, بندوق سے کچھ نہیں ملتا ہے. اگر کچھ ملے گا تو ووٹ کی پرچی سے. پہلے بھی ملا 2002 میں جب مفتی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا. پوٹا ختم, ٹاسک فورس ختم, اخوان ختم, پاکستان کے ساتھ راستے کھول دیے, کالج بنائے, رہبر تعلیم ٹیچر. تو ووٹ سے ہی تو وہ سب کچھ ملا. آج بھی جو ملنا ہوگا وہ ووٹ کے ذریعے ملے گا. ہم نے چناوی ریلی کے دوران دیکھا کہ آپ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے جو ووٹرز ہیں ان کو بھی اپیل کرتی ہے کہ وہ آپ کو ووٹ ڈالیں. کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ نہیں, میں سمجھتی ہوں جیسے کانگریس کے لوگ ہیں, نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں, جب بھی مجھے ملتے ہیں کبھی کبھار تو وہ بہت ہی اچھی طرح ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف آپ ہماری بات کر رہے ہیں, آپ جموں کشمیر کی آواز بنی ہوئی ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں میں جموں کشمیر کی واحد آواز ہوں اس وقت تو میرا سپورٹ کیجئے. کیونکہ اس وقت ہمیں ذات پات, مذہب اور پارٹی بازی سے اوپر اٹھ کے ہمیں ایک ایسے نمائندے بھیجنے چاہیے جو ہماری جو سب کی بات کرے. دیکھیے مصیبت میں اس وقت نیشنل کانفرنس بھی ہے, پی ڈی پی بھی ہے, کانگریس بھی ہے اور جماعتیں بھی ہیں. لوگ سفر کر رہے ہیں. تو ایسے میں اگر ہم اکٹھا ہو کے, اگر ہم پی ایچ ڈی میں اکٹھا نہ رہ سکیں مگر ہم ووٹ اکٹھا ہو کے ڈالیں تو میں سمجھتی ہوں وہ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا. بات کرنے کا موقع ملے گا سر اٹھا کے ہمیں پارلیمنٹ میں. اگر بی جے پی پھر سے چناؤ جیت گئی اور دلی میں بی جے پی نے پھر سے سرکار بنائی تو آپ کی نئی سرکار سے کیا امید رہے گی؟ نہیں, کسی حوالے سے ہمیں کوئی امید نہیں. یہ تو ہم نے واجپئی سمجھ کے, ان کی پالیسی سمجھ کے ہم نے بی جے پی کو ہاتھ ملایا تھا. ہاتھ ملایا بھی تھا اور ہاتھ باندھ بھی دیے تھے ان کے. ہم نے 3 سال تک ہم نے ان کو 370 کے ساتھ چھیڑنے نہیں دیا, کچھ کرنے نہیں دیا. میں نے 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لی, سیز فائر کروایا, پوری ڈیلیگیشن لایا ملک سے, حریت کے دروازوں پہ گئے پر دروازہ نہیں کھولا تو میں کیا کر سکتی تھی اس میں. تو اس لیے اب کوئی امید نہیں ہے. جب انہوں نے 370 کو اس طرح اتنی بے دردی سے یہاں کے لوگوں کے اوپر چوٹ کی, اس کے بعد مجھے کوئی امید نہیں ہے ان سے. محبوبہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا. شکریہ. منشور سون پان بنی اتواس